अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह मेरे और आपके इल्म में बरकत अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कुरान के कुछ राज डिस्कस किए थे जो साइंस ने भी तस्लीम किए कि इंसान का पहला सफ़र सिर्फ पैदाइश नहीं, एक साइंटिफिक निज़ाम है जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया। या पहाड़ सिर्फ खूबसूरत मंजर नहीं देते बल्कि ये कीलों की तरह गड़े हुए होते हैं, और हर इंसान की उंगलियों की लकीरें भी अल्लाह के इल्म का हिस्सा हैं। यानी फिंगरप्रिंट से पुलिस केस नहीं होता बल्कि ये एक अल्लाह का इल्म है, कुरान का मौज़ा है। और यादें हमने देखा था कि कुरान 1400 साल पहले कह रहा था यूनिवर्स फैल रही है, और ये भी कह रहा था, बता रहा था कि मीठा और खारा पानी मिक्स नहीं होते, दोनों के दरमियान अल्लाह की लगाई हुई दीवार है। अगर आपने वो पिछला पार्ट नहीं देखा था, मिस कर दिया था, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज़रूर उसको देखिएगा, यकीनन आपके इल्म में इजाफा होगा। दोस्तों, अगर आप तैयार हैं तो चलते हैं कुरान के अगले 5 ऐसे फैक्ट्स को जो साइंस आज प्रूफ कर रही है। एक और दफ़ा हैरानी का सफ़र शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पेन रिसेप्टर की। सबसे पहले कुरान की आयत जो कि सूरतुल निसा से ली गई है, जिसका मफहूम है, जब उनकी जिल्द झुलसी जाएगी तो उन्हें दूसरी जिल्द दे देंगे ताकि वो अजाब महसूस करें। अल्लाह बचाए अपने अजाब से। यानी कुरान कह रहा है कि जिल्द, स्किन जलने के बाद अजाब महसूस हो, यानी कि जब वो जल जाती है तो उसके बाद अजाब महसूस नहीं होगा, यानी कि पेन नहीं होगा, इसलिए हम उन्हें नई जिल्द दे देंगे, नई स्किन दे देंगे। ये तभी पॉसिबल है अगर दर्द महसूस करने वाली चीज़ जिल्द में ना हो, यानी कि बूंस नहीं हो, नर्व ना हो डीपर इनसाइड कहीं, बल्कि जो चीज़ दर्द महसूस कर रही है वो कहीं स्किन में, आउटर स्किन में लगी हुई है। क्या ये बात साइंस प्रूफ कर सकती है? तो मॉडर्न साइंस के मुताबिक पेन रिसेप्टर, जो कि नोकिसेप्टर्स जिन्हें हम कहते हैं, ये स्पेशल नर्व एंडिंग स्किन की आउटर लेयर में होते हैं। मेरे व्यूवर में जो मेडिकल साइंस पढ़ रहे हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं। मैं तो खैर इतनी डिटेल नहीं बता सकता क्योंकि मैं तो सिर्फ रिसर्च की है, मेडिकल साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, बट जो मेडिकल साइंस है उस चीज़ को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। आसान अल्फाज में बता दूँ कि जिल्द का एक अंदरूनी हिस्सा होता है जहाँ ये रिसेप्टर पाए जाते हैं, जिनकी वजह से हमें दर्द का एहसास होता है। खुदा न खास्ता अगर किसी की स्किन बर्न हो जाए, स्पेशली 3rd डिग्री में, तो पेन रिसेप्टर ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि जल जाती है और दर्द महसूस होता ही नहीं। इसलिए बर्न विक्टिम को पेन नहीं हो रहा होता, सिर्फ जिस्मानी डैमेज हो रहा होता है। बर्न पेशेंट जो शदीद फायर एक्सीडेंट में स्किन लॉस का शिकार हो जाते हैं, उनका पहला रिस्पांस पता है क्या होता है? पहला रिस्पांस होता है एक्सट्रीम पेन का बता रहे होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। बियरेबल पेन नहीं होता, वो बहुत ख़तरनाक पेन होता है। लेकिन खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे किसी के साथ ये वाक़या हो, लेकिन जब स्किन पूरी तरह जल जाती है तो फील होना बंद हो जाता है पेन, फिर उनको दर्द का एहसास नहीं होता। इसी वजह से उन्हें स्किन ग्राफ्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर पेन को जज करते हैं बेसिस्ड ऑन रिमेनिंग स्किन एरिया, क्योंकि जहाँ स्किन बची होती है वहाँ पेन हो रहा होता है। समझिए दोस्तों, मैंने क्या बताने की कोशिश की है। मतलब अगर अल्लाह ना करे कोई जल जाए तो जो स्किन की, जो उसकी पूरी डैमेज हो गई, ख़त्म हो गई, उस एरिया में उसको पेन नहीं हो रहा होगा, बल्कि पेन वहाँ हो रहा होगा जहाँ भी उसकी स्किन बाकी है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो पेन रिसेप्टर है वो हड्डी या गोश्त में नहीं है बल्कि स्किन में खुद है। कुरान ये बात 1400 साल पहले कह चुका है, जब उनकी जिल्द झुलसी जाएगी तो उन्हें दूसरी जिल्द दे देंगे। ये इत्तेफाक है या पहले से कहीं बहुत ही बड़ी, बहुत ही वसी मालूमात? और दोस्तों, एक और आयत का मफहूम है कि कुरान की आयत मैं ले रहा हूँ सूरत अल-अंबिया से, और हमने आसमानों को एक महफूज छत बनाया। दोस्तों सोचिए, हम हर वक्त आसमान के नीचे रहते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि ये आसमान हमारी ज़िंदगी का प्रोटेक्टर है? दोस्तों, हम तो आसमान को देखते हैं कि नीला है, बादल छाए हैं, या कहते हैं कि मौसम बहुत अच्छा है। अगर बादल छा जाएं तो हम कहते हैं मौसम बहुत अच्छा है। काला नज़र आने लगे तो हम कहते हैं कि भाई पानी आज बड़ा खुल के बरसेगा। क्या इस नज़र से सोचा है कि जो हमें कुरान पाक बता रहा है? कुरान कह रहा है महफूज छत। क्या इस नज़र से हमने कभी इस पर गौर किया है?
اور سائنس نے یہ پروف کیا ہے کہ ارتھ کا ایٹماسفیئر، اوزون لیئر اور میگنیٹک فیلڈ مل کر ایک ملٹی لیئرڈ شیلڈ بنا رہی ہیں۔ اوزون لیئر کا کام کیا ہے؟ سن کی الٹرا وائلیٹ یعنی کہ یو وی بی اور یو وی سی ریز کو بلاک کرتی ہے۔ یہ ریز کینسر جیسی بیماری کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی مقناطیسی کرے کے بارے میں کچھ پڑھا ہے یا سنا ہے؟ ارتھ کا میگنیٹک فیلڈ سولر ونڈ اور ریڈیشن اسٹارم کو ڈیفلیکٹ کرتا ہے، اس لیے اس کے بغیر لائف مشکل ہو جائے گی۔ ایٹماسفیئر شہاب ثاقب کا ارتھ کی طرف جو آ رہے ہوتے ہیں وہ 90% سے زیادہ ایٹماسفیئر میں فرکشن کی وجہ سے جل کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی ویڈیو ہمیں اکثر مختلف چینلز پہ، ٹی وی پہ نظر بھی آتی ہے۔ سوچیں ورنہ اگر کیا ہوتا کہ روز صحاب ثاقب کے پتھر گرتے۔ سوچیں کبھی کبھی بارش کتنی تباہی پھیلا دیتی ہے، اور ساتھ میں اگر اولے بھی پڑیں۔ آپ ذہن میں ذرا وہ مناظر کو چلائیں جہاں بارش ہو رہی ہو، اولے گر رہے ہوں، تو کتنی مشکل، کتنی تباہی کو دیکھنا پڑتا ہے، جھیلنا پڑتا ہے، اور کتنا مشکل ہو جاتا ہے بچنا، جان بچانے کے مال بچائیں، ایک مشکل فیصلہ سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس طرح سے بچایا ہوا ہے، اس طرح کی شیلڈ کے ذریعے۔ ناسا بھی مانتا ہے کہ ارتھ کا انوائرمنٹ لائف کے لیے اتنا پرفیکٹ اس لیے ہے کیونکہ ہماری پلینٹ شیلڈڈ ہے۔ قرآن پاک نے ایک لائن میں کہہ دیا، محفوظ چھت۔ سائنس نے 3 سینچریز لگا کر اس ایک لائن کو سمجھا کہ بھائی پروٹیکٹڈ روف ہے۔ تو بھائی یہ پروٹیکٹڈ روف ہے یا پرفیکٹ میچ ہے؟ دوستوں بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بتائیں کہ آپ کو چاند دیکھ کر کیسا لگتا ہے؟ چاند جسے بچے چندا ماما کہتے ہیں، بچپن میں کہانیاں ہم نے بہت سنی ہوئی ہیں۔ آپ کو یاد ہے ایک بڑھیا کی کہانی جو چاند پر ابھی تک چرخا کاٹ رہی ہے؟ یہ روشن نظر آنے والا چاند اصل میں اندھیرے میں ہے، گپ اندھیرا۔ قرآن پاک میں سورہ الفرقان کی آیت کا مفہوم ہے، اور بنایا اس میں روشنی دینے والا چاند اور چمکتا ہوا سورج۔ دوستوں سمجھیں اس کو، قرآن نے چاند کو ڈسکرائب کیا ہے منیر کے لفظ سے، نا، منیر یعنی کہ ریفلیکٹڈ لائٹ دینے والا، جبکہ سورج کو کہا سراج یعنی کہ اپنی روشنی دینے والا۔ سراج کا مطلب ہے وہ روشنی جو خود سے پروڈیوس ہو رہی ہے، اس جگہ سے پروڈیوس ہو رہی ہے۔ لیکن چاند کے لیے تو منیر کا لفظ یوز ہوا، ریفلیکٹ کے لیے یوز ہوتا ہے عربی میں۔ آج سے شاید 500 سال پہلے یا پھر 1400 سال پہلے کس کو سمجھ آیا ہوگا یہ کہ سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی ہے، یہ آیت میں جو کچھ کہا گیا ہے، اور کس نے اتنا غور کیا ہوگا؟ مگر آج سائنس یہ کنفرم کر رہی ہے، یہ چمکتا ہوا چاند خود سے روشن نہیں دیتا، یہ روشن نہیں ہے، روشنی نہیں دے رہا، اس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہ ریفلیکٹ ہو کر زمین تک آتی ہے۔ یہ بات تو اب کم عمر بچوں کو بھی پتہ ہے، بیسک سائنس میں لکھا ہوا ہے کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے یا ہوتا کیسے ہے؟ تو وہ میں بتا دیتا ہوں کہ اصل میں چاند کی جو سرفیس ہے وہ کافی رف ہے اور ڈسٹی ہے، اس لیے ریفلیکٹڈ لائٹ جو ہے وہ کافی سافٹ ہے اور وائٹ ہے۔ دوستوں اگر چاند خود روشن ہوتا تو اس کی روشنی سن جیسی ہوتی نا، سورج جیسی ہوتی، شارپ ہوتی، برننگ ہوتی، لیکن ایسا تو نہیں ہے۔ ناسا نے ٹیلیسکوپ اور لونر مشن کے میں کنفرم کیا کہ مون ایک کولڈ لان لیمونیوس باڈی ہے، صرف سن لائٹ کو ریفلیکٹ کر رہا ہے۔ قرآن تو یہ بات 1400 سال پہلے لکھ چکا ہے، بتا چکا ہے، بنا ٹیلیسکوپ کے، بنا کسی ناسا کے اور بنا کسی اور مدد کے۔ چمکتا ہوا سورج اور روشنی دینے والا چاند، اللہ اکبر، بے شک میرا رب ہی سارے علم رکھنے والا ہے۔ دوستوں آپ نے ایک دھات کا بہت دفعہ ذکر سنا ہوگا، دیکھی ہوگی، محسوس کی ہوگی، چھو کر۔ میں بات کر رہا ہوں آئرن یعنی کہ لوہے کی۔ اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت طاقت ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ یہاں نوٹ فرمایا آپ نے دوستوں، لفظ استعمال ہوا اتارا، پیدا یا زمین میں گاڑا یا زمین سے نکالا، ایسا لفظ نہیں، بلکہ لفظ استعمال ہوا ہے اتارا۔ اب دھاتیں ہمیں پتہ ہے کہ زمین سے نکل رہی ہیں، سائنس بھی اس چیز کو پروف کر رہی ہے، ساری دھاتیں جو ہے وہ زمین سے نکالی جا رہی ہیں۔ لیکن قرآن یہ بات کہہ رہا ہے کہ لوہا زمین سے نکالا نہیں بلکہ ہم نے اتارا۔ یہاں پہ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے انزلنا، ہم نے اتارا،
جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لوہا اصل میں ارتھ کا ایلیمنٹ ہے ہی نہیں بلکہ کسی ایکسٹریم سورس یعنی کہ اسپیس سے آیا ہے۔ تو سائنس اس کو کیا کنفرم کر سکتی ہے؟ تو سائنس کے مطابق ہماری زمین جب 4.5 بلین سال پہلے بنی یا بن رہی تھی، اس وقت سرفیس بہت زیادہ گرم تھی، یہ سائنس کہہ رہی ہے۔ اتنی کہ لائٹ ایلیمنٹ یعنی کہ ہائیڈروجن، ہیلیم، کاربن اور اس جیسے ایلیمنٹ فارم ہو گئے، لیکن ہیوی میٹل جیسے کہ آئرن بن سکتا ہی نہیں تھا، اتنی گرم تھی۔ لیکن آج آپ دیکھیں تو ارتھ کی کور یعنی کہ جو اس کی سینٹرل لیئر ہے، اس میں سب سے زیادہ آئرن ہی ہے۔ ہیومن باڈی میں بھی آئرن کا ایک ضروری ایلیمنٹ ہے۔ تو اب سوال یہ کہ لوہا جو ہے یہ آیا کہاں سے؟ اصل میں یہ آیا ہے شہاب ثاقب کی بمبارڈمنٹ سے، اور اس کی ایک تھیوری ہے۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ آئرن ارتھ میں اسپیس سے آیا۔ جب ارتھ بننے جا رہا تھا یا بن رہا تھا، اس وقت بہت سے بڑے بڑے شہاب ثاقب جنہوں نے اپنے اندر آئرن اور نکل چھپا رکھا تھا، ارتھ سے ٹکرا گئے۔ یہ شہاب ثاقب سپر نووا ایکسپلوژن کے بعد اسپیس میں بکھرے ہوئے تھے، اور ارتھ جب بن رہی تھی تو اس وقت یہ زمین سے ٹکرائے۔ سمجھے کچھ آپ؟ لوہا جو ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں، بلڈنگ میں، گاڑیوں میں، اور ہمارے خون تک میں موجود ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے لوہا اتارا، اور آج سائنس اس بات کو پروف کر رہی ہے کہ لوہا اصل میں ارتھ کا ہے ہی نہیں، یہ تو اسپیس سے آیا ہے، کہیں اور سے آیا ہے۔ تو کیا قرآن نے اسپیس کو ابھی راز کھول دیا، اور وہ بھی اتنے عرصے پہلے، اور اس بہترین طریقے سے صرف اتنی سی آیت میں پورا مضمون سمو دیا؟ اسی طرح قرآن کا ایک اور معجزہ ہے شہد کی مکھی کے بارے میں۔ قرآن کی ایک آیت ہے جو کہ سورہ نحل میں نازل فرمائی اللہ نے، اس کا مفہوم ہے، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور لوگوں کے بنائے ہوئے چھتوں میں گھر بناؤ۔ دوستو، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے لیے جو مخاطب کرنے کے لیے لفظ استعمال کیا ہے، عربی میں وہ جب بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ ایک فیمیل ورب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی فیمیل کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ جو لفظ ہے وہ آپ مرد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، لائک ہی اور شی۔ اب آتے ہیں سائنس کی طرف۔ سائنس کہتی ہے کہ جو شہد کی مکھی ہے، اس کی کالونی میں جو شہد کی مکھیاں فیمیل ہوتی ہیں، صرف وہی ہوتی ہیں جو گھر بناتی ہیں، شہد جمع کرتی ہیں، فلاور سے نیکٹرز کلیکٹ کرتی ہیں، اور ورکر بھی کہلاتی ہیں۔ پوری کالونی میں صرف ایک کوئن بھی ہوتی ہے جو انڈے دے رہی ہوتی ہے، اور میل بیز، ان کا کام صرف افزائش نسل تک ہی محدود ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ تو یا تو کالونی سے نکال دیے جاتے ہیں یا وہ پھر وہ مر جاتے ہیں، لیکن وہ گھر نہیں بناتے، شہد جمع نہیں کرتے، اور کوئی اور کام نہیں کرتے۔ تو اللہ نے اشارہ فرمایا کہ صرف وہ شہد کی مکھی یعنی کہ فیمیلز کے لیے تھا۔ سائنس بھی پروف کرتی ہے کہ شہد کے چھتے میں یا شہد کی تیاری میں جو بھی مراحل ہیں، اس میں جو کام ہو رہے ہیں، وہ 100% فیمیلز کر رہی ہوتی ہیں۔ قرآن نے 1400 سال پہلے یہ بتا دیا تھا، جب مائکروسکوپ بھی نہیں تھی۔ شہد بنانے والی جو بی ہوتی ہیں وہ عورت ہوتی ہے، مادہ ہوتی ہے، شاید وہ بھی کسی کو پتہ نہیں تھا۔ تو دوستوں، اس ویڈیو کا ہم یہ اختتام کرتے ہیں، ملیں گے آپ سے اگلے پارٹ میں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو سے آپ کے علم میں کچھ نہ کچھ ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری یہ چھوٹی سی کاوش اچھی لگی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرے چینل کا نام ہے برین نامہ۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، کیونکہ ہر ویڈیو ایک نئی سوچ۔ اللہ حافظ۔